बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तिब के एक इंतहाई अहम मौजू मजाज के बारे में बयान करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि मजाज की कितनी अक़साम हैं, मजाज किसे कहा जाता है, और इसमें हम इस बात को भी मद्देनज़र रखेंगे कि ये जो बातें हैं हम इंतहाई सादा और आम फाहम अल्फाज में बयान करें। तो चलते हैं कि मजाज किसे कहा जाता है। तो पहले देखिए कि मौसम क्या होता है। जब भी कोई कैफियत कायनात के अंदर बढ़ जाती है, कैफियत किसे कहा जाता है? गर्मी को, सर्दी को, खुश्की को, तरी को। ये चार ही कैफियत हैं इस कायनात के अंदर। तो इनमें से जब कोई एक भी इस कायनात के अंदर बढ़ जाए तो हम उसे मौसम का नाम देते हैं। अगर गर्मी की कैफियत बढ़ गई, कहेंगे गर्मी का मौसम है। सर्दी की कैफियत इस कायनात में बढ़ गई, कहेंगे सर्दी का मौसम है। इसी तरह से यही कैफियत अगर इंसानी जिस्म के अंदर बढ़ जाए तो उसको मजाज कहेंगे। तो लिहाजा मजाज क्या हुआ कि गर्मी का बढ़ जाना या सर्दी का बढ़ जाना या खुश्की का बढ़ जाना या फिर तरी का बढ़ जाना। तो यही चीज़ें अगर, यही कैफियत अगर मौसम में बढ़ जाएंगी तो हम कहेंगे कि कायनात में बढ़ जाएंगी तो हम कहेंगे कि मौसम, और यही कैफियत अगर जिस्म के अंदर बढ़ जाएंगी तो कहेंगे मजाज। आगे चलते हैं तो ये बात ज़हन नशीन रखिए कि तिब में जो तशख़ीस का इन्हिसार है वो है ही मजाज शनासी पर है। अगर कोई बंदा मजाज शनास ना हो तो वो तबीब भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी बुनियाद ही, तिब की बुनियाद ही मजाज शनासी पर है। तो लिहाजा अगर कोई तिब सीखना चाहता है तो उसको मजाज शनासी सीखना पड़ेगी, क्योंकि फिर इसी की बिना पर आगे उसको इलाज मुआलजा करना है। तो ये मजाज शनासी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की साख्तों से, मुख्तलिफ़ किस्म की खलियात से मिलके बना है, और फिर हर खलिए का एक अपना मजाज है। और वो जो तमाम साख्तें और तमाम खलियात हैं वो खून से अपना अपना ग़िज़ा, अपना अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं। तो लिहाजा क्या है कि जब तक तशख़ीस नहीं करेंगे, मजाज की तशख़ीस नहीं करेंगे और ये नहीं जानेंगे कि किस उज़्व की जो है हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, जिस्म को किस उज़्व की ग़िज़ा कम हो गई है, जब तक ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो किसी सूरत में भी तिब को नहीं सीख सकते। तो लिहाजा जो इलाज मुआलजा है उसका इन्हिसार तशख़ीस पर है, और तिब में जो तशख़ीस है उसका इन्हिसार मजाज शनासी पर है। तो मजाज शनासी के बगैर इलाज मुआलजा मुमकिन नहीं है। तो इसमें एक जो अहम बात है, इसमें जो एक अहम बात है मजाज शनासी में, वो ये है कि ये बात जहन में रखें कि जो खून है ये 3 अखलात का मुरक्कब है। एक सोदा, दूसरी सफ़रा और तीसरी बलगम। इन तीनों के मजमूए को, यानी सफ़रा, सोदा, बलगम जब मिलते हैं तो इनका मजमुआ जो है ये खून कहलाता है। वो जो तिब्बे कदीम के अंदर मसलन कहा गया कि 4 अखलात हैं, सोदा, सफ़रा, बलगम और खून। आया उससे ये मुराद है कि जिस तरह से सोदा, सफ़रा, बलगम अलग अलग खून के अज्जा हैं, खून भी खुद कोई अलग से जुज़ है। तो इस सवाल का जो है जवाब हासिल करने के लिए आप हमारे मुबादियात तिब के अंदर जो अखलाक का लेक्चर है उसकी तरफ आप रजू कर सकते हैं। तो बहरहाल खून जो है ये कितने अखलाक का मुरक्कब हो गया? 3 का, सफ़रा, सोदा और बलगम का। तो इन तीनों के मजमूए को हम क्या कहेंगे? खून कहेंगे। तो ये एक अहम नुक्ता है कि खून में जिस खिल्लत की ज़्यादती हो जाएगी, अगर सफ़रा बढ़ गया, सोदा बढ़ गया या बलगम बढ़ गई, कोई भी खिल्लत बढ़ेगी तो उसके जो असरात हैं वो पूरे जिस्म के ऊपर नुमायाँ होंगे। ना सिर्फ पूरे जिस्म के ऊपर, बल्कि वो जो मुतलका खिल्लत है उसका जो उज़्व रईस है, मसलन जो सफ़रा है उसका ताल्लुक़ जिगर के साथ है, इस खिल्लत का ताल्लुक़, तो क्या होगा कि उस उज़्व रईस के ऊपर भी इसके असरात जो है वो होंगे। मसलन जिस्म पे कैसे असरात होंगे? फ़र्ज़ करें जिस्म के अंदर जब सफ़रा बढ़ गया तो सफ़रा बढ़ने से जिल्द की रंगत, आँखों की रंगत जो है वो जर्दी माइल हो जाएगी, पीली हो जाएगी, येलो हो जाएगी। और जिगर के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? मसलन जो है वो हेपाटाइटिस और दीगर इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो बहरहाल जो भी खिल्लत खून के अंदर ज़्यादा होगी तो उसके असरात पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो नुमायाँ हो जाएंगे। इधर पीछे हमने जो बात की है कि आज़ाए रईसा, तो ये एक
اصطلاح ہے طب کے اندر، اس کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے تاکہ آگے چل کے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اعضائے رئیسہ یعنی رئیس اعضاء، ان کو طب مفرد اعضاء میں جو ہے مفرد اعضاء بھی کہا جاتا ہے، سمپل آرگن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ اعضاء کے جو رئیس اعضاء ہیں اور مفرد ہیں، سمپل ہیں، کمپاؤنڈ نہیں ہے، یعنی مرکب نہیں ہے۔ تو ان میں پہلا کیا ہے؟ دل ہے یعنی ہارٹ، یہ ایک عضو رئیس ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عضو رئیس ہے وہ ہے جگر یعنی لیور، اور تیسرا جو عضو رئیس ہے وہ ہے دماغ یعنی برین۔ تو اعضائے رئیسہ تین، دل، جگر اور دماغ، تو یہ تین اعضاء ہیں جو مفرد ہیں، سمپل ہیں، ایک ہی طرح کے خلیات سے مل کے بنے ہیں۔ تو یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں، مثلا دماغ ایک عضو رئیس ہے، تو دماغ جو ہے یہ ایک ہی قسم کے خلیہ سے، ایک ہی قسم کے ٹیشو سے مل کے بنا ہے۔ کون سے ٹیشو سے مل کے بنا ہے؟ جسے ہم اعصابی کہہ لیں، یا مثلا جو ہے اسے ہم جو ہے وہ نروس ٹیشو کہہ لیں، نرو سے مل کے بنا ہے یہ۔ اسی طرح سے جو دل ہے یہ بھی ایک ہی قسم کے خلیات سے، ٹیشو سے مل کے بنا ہے، جسے ہم کیا کہیں گے؟ عضلات کہہ لیں، جسے مسکولر ٹیشو کہہ لیں۔ اسی طرح سے جو جگر ہے وہ ایک ہی قسم کے ٹیشو سے، خلیات سے مل کے بنا ہے، کہ جسے ایپیتھیلیل ٹیشو یا نام یا غدی ٹیشو اس کو کہہ لیا جائے۔ تو یہ جو تین ہیں یعنی دل، جگر اور دماغ، یہ اعضائے رئیسہ ہیں، یعنی یہ مفرد اعضاء ہیں۔ یعنی مفرد اعضاء سے کیا جو ہے وہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثلا دل ہے یہ عضلات پر مشتمل ہے، یعنی مسلز جو ہیں ان سے مل کے بنا ہے، مسکولر ٹیشو سے مل کے بنا ہے۔ اسی طرح سے جو جگر ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے مل کے بنا ہے، یعنی یا غدی ٹیشو سے مل کے بنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دماغ ہے یہ اعصاب یا نرو جو ہیں ان سے، نرو ٹیشو سے مل کے بنا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ جو ہیں دل، جگر اور دماغ یہ ایک پورے جو ہے ایک مخصوص ٹیشو سے مل کے بنے ہیں، مخصوص خلیے سے مل کے بنے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا مفرد اعضاء۔ ان کے علاوہ دیگر جو اعضاء ہیں جیسے مثلا آنکھ ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، دیگر جو اعضاء ہیں وہ کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہیں، یعنی وہ ان کے اندر مثلا آنکھ ہے تو اس کے اندر اعصاب بھی ہیں، عضلات بھی ہیں، غدد بھی ہیں، یعنی دل کا حصہ بھی ہے، دماغ کا حصہ بھی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے جگر کا حصہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ان کو کمپاؤنڈ آرگن یا مرکب اعضاء کہا جائے گا، اور دل، جگر، دماغ کو اعضائے رئیسہ یا پھر مفرد اعضاء کہا جائے گا۔ تو یہ اتنی لمبی بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کے کیونکہ ہمیں جب علاج معالجہ کرنا، تمام جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی ہی اعضائے رئیسہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے علاج معالجہ میں بھی کیا کرنا ہے؟ کمپاؤنڈ آرگن کو، مرکب اعضاء کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ اعضائے رئیسہ کو مد نظر رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کس عضو رئیس کے اندر جو ہے وہ فعل اس کا خراب ہو چکا ہے، تو اس کے فعل کو درست کرنا ہے تو جو ہے وہ مرض ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے یہ بحث ضروری تھی۔ تو جس طرح سے ہم نے بات کی کہ اخلاق تین ہیں، صفرا، سودا اور بلغم، اسی طرح سے مزاج بھی تین ہیں۔ بلغمی جسے طب مفرد اعضاء میں اعصابی کہا جائے گا، دوسرا جو ہے وہ سوداوی یا جسے عضلاتی کہا جائے گا، تیسرا جو ہے صفراوی یا جسے غدی کہا جائے گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہم بلغمی مزاج کی یا اعصابی مزاج کی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو بلغمی یا اعصابی مزاج کیا ہے کہ جب انسانی جسم کے اندر رطوبت کی زیادتی ہو جائے تو ہم کہیں گے، رطوبت یعنی تری کی زیادتی ہو جائے گی تو کہیں گے کہ مزاج کیا بلغمی ہے۔ ادھر بلغم سے مراد وہ ریشہ نہیں ہے کہ جو اخراج پاتا ہے، بلکہ یہاں مراد خلت خون ہے۔ تو جب کسی چیز کے اندر، کسی شے کے اندر تری زیادہ ہو جائے گی، رطوبت ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اس کا مزاج کیا ہے؟ بلغمی یا اعصابی ہے۔ اسی طرح بھی انسان کے جسم کے اندر رطوبات کی، تری کی زیادتی ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے؟ اعصابی یا بلغمی ہے۔ تو اسی طرح وہ تمام اشیاء کے جن کے اندر کیفیات کے لحاظ سے، یعنی تری کی کیفیت یا تاثیر کے لحاظ سے جو ہے رطوبت زیادہ ہوگی، تری زیادہ ہوگی، تو ہم انہیں بلغمی اشیاء کہیں گے، اور قانون مفرد اعضاء میں کیا کہیں گے؟ اس کو اعصابی کہیں گے۔ تو کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ذاتی طور پر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، تو جب ایسی چیزیں استعمال کی جائیں، بلغمی مزاج کی حامل چیزوں کو کھایا جائے تو یہ خون کے اندر رطوبت زیادہ بڑھا دیتی ہیں، بلغم جو ہے، خلت بلغم، اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو لہٰذا جب ایسی چیزیں کھائی جائیں گی
کہ جو بلغمی مزاج کی حامل ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ اپنا جب وہ خلت بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ جو اس کا متعلقہ عضو رئیس ہے اس کا فعل بھی تیز ہو جائے گا. مثلا جیسے بلغمی غذائیں کھائیں یا بلغمی دوائیں کھائیں تو کیا ہوگا کہ دماغ کا جو اعصاب کا جو فعل ہے وہ تیز ہو جائے گا اور جسم کے اندر بلغم کی زیادتی ہو جائے گی, رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی. اسی طرح سے اس کو الٹ کر لیجئے کہ اگر کسی وجہ سے دماغ جو ہے, اعصاب جو ہیں یہ تحریک میں آ جائیں, یہ جو ہے وہ ان کا فعل زیادہ تیز ہو جائے تو کیا ہوگا, جسم کے اندر رطوبات یعنی بلغم کی زیادتی ہو جائے گی. ابھی اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے کی طرف, تو وہ ہے سوداوی یا عضلاتی مزاج. تو اگر جسم کے اندر خشکی کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہو جائے تو کہیں گے کہ اس شخص کا مزاج سوداوی اور طب مفرد اعضاء کے مطابق عضلاتی ہے. تو اسی طرح یہی کیفیت یا یہی تاثیر, خشکی کی جو کیفیت اور خشکی کی تاثیر ہے, یہی جب کسی چیز کے اندر پائی جائے گی, کسی غذا کے اندر, کسی دوا کے اندر, تو کہا جائے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے, سوداوی یا عضلاتی ہے. تو یہی سوداوی یا عضلاتی مزاج کی حامل اگر چیزیں استعمال کی جائیں گی, کھائی جائیں گی, تو کیا ہوگا کہ جسم کے اندر, خون کے اندر جو خلت سودا ہے اس کی زیادتی ہو جائے گی. یا اسی طرح سے اس کو الٹ کر لیجئے کہ جب دل جو ہے اس خلت کا جو جسے تعلق ہے اس کا دل کا, قلب کا فعل تیز ہو جائے تو جسم کے اندر جو ہے سودا بڑھ جائے گا, خشکی بڑھ جائے گی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے, تیسرا مزاج ہے وہ ہے صفراوی یا طب مفرد اعضاء کے مطابق غدی مزاج. تو یہ کیا ہے کہ جب بھی گرمی کی کیفیت انسانی جسم کے اندر بڑھ جائے گی تو کہیں گے کہ اس کا مزاج کیا ہے, صفراوی ہے. تو اسی طرح یہی صفرا, جب یہی گرمی کسی اور چیز کے اندر, کسی شے کے اندر زیادہ ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس چیز کا یعنی یہ بالکیفیت یعنی اس چیز کے اندر یہ گرمی کی کیفیت ہوگی یا اس کی تاثیر گرمی والی ہوگی, تو اسے کہا جائے گا کہ یہ صفراوی یا غدی مزاج کی حامل چیز ہے. تو ایسی اشیاء کے جن کا صفراوی مزاج ہوگا, اگر ہم انہیں زیادہ استعمال میں لائیں گے تو جسم کے اندر کیا ہوگا, خون کے اندر صفرا بڑھ جائے گا اور وہ صفرا بڑھ کے جگر کے فعل کو تیز کر دے گا. یا اسی طرح سے اگر آپ جگر کے فعل کو تیز کر دیں تو وہ کیا کرے گا کہ صفرا کو جسم کے اندر بڑھا دے گا. تو مزید اگر کوئی اس بارے میں آپ کا سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں, معلومات لے سکتے ہیں. اسی طرح سے یہی جو آج بیان کیا ہے اگر PDF میں حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے یہ جو ہے ڈاکومنٹ حاصل کر سکتے ہیں. صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں.